बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी स्टोरीज़ पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद नई स्टोरीज़ हम आपके साथ शेयर कर सकें। इसके अलावा बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम आप नई आने वाली वीडियोज़ का हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी, जो हमारे साथ शेयर की है हमारी एक नेबर ने। वो कहती हैं कि ये स्टोरी उनको उनकी नानी माँ ने बताई थी और ये तब की बात है जबकि अभी नया नया पाकिस्तान बना था। हमारी उन नेबर का नाम ताहिरा है और वो बताती हैं कि उनकी नानी माँ ने अपनी एक हमसाये की बेटे की स्टोरी सुनाई उनको। वो कहती हैं कि उनकी जो हमसाई थी, नानी माँ की हमसाई का बेटा बहुत ज़्यादा शरीर था। इसके अलावा आती जाती लड़कियों को तंग करना उसका शेवा था। आते जाते लोगों पर भी आवाज़ें कसना, ये तमाम बातें उसके अंदर पाई जाती थी। वो 7 बहनों का इकलौता भाई था और लाड़ प्यार में बहुत ज़्यादा बिगड़ गया हुआ था। तमाम लोग उसकी हरकतों से तंग थे, मगर उसके वालिदैन बहुत अच्छे थे। इस वजह से लोग खामोश रहते थे और उसको कुछ कहते नहीं थे, मगर वो उसकी बातों से बहुत ज़्यादा तंग होते थे। यहाँ तक कि जो लड़कियाँ पानी वगैरह भर कर लाती थीं कुएँ से, वो उनके घड़े भी तोड़ दिया करता था। अक्सर वो लड़कियाँ उसके घर शिकायत के लिए आती थी और उसके वालिदैन बहुत शर्मिंदा होते थे उसकी हरकतों पे और उसको समझाते भी थे, मगर वो समझता नहीं था। इसी तरह मोहल्ले वाले बहुत तंग थे, मगर खामोश रहते थे, सब्र कर जाते थे। फिर उसके साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी और उसके बाद सारी ज़िंदगी के लिए वो अपनी उस हरकत पर शर्मिंदा रहा, मगर वो कुछ कर नहीं सका। वो एक ऐसी गलती थी जो उसने की और उसका अज़ाला उसको सारी ज़िंदगी के लिए करने से भी उसकी वो गलती सुधरी नहीं। उसको उसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा। हुआ कुछ यूँ कि सर्दियों के दिन थे और धूप जो थी उस दिन काफ़ी अच्छी थी। तो ये बाहर निकला अपनी वालदा से कह के कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। उसकी वालदा जानती थी कि इसके दोस्त कैसे हैं और ये ख़ुद भी कैसा है, मगर वो खामोश रही कि इसने कौन सा बाज़ आ जाना है। वो हस्बे मामूल अपने घर से निकला और लोगों को छेड़ता हुआ, आवाज़ें कसता हुआ चलता हुआ जा रहा था कि एक ठेले के पास वो ठटक कर रुक गया। उसने देखा कि उस ठेले वाले के पास एक लड़की खड़ी थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। उस लड़की ने काली चादर ओढ़ रखी थी बड़ी सी, और उसके हाथ में टोकरी थी। उस ज़माने में लोग ज़्यादातर जब सौदा लेने के लिए जाते थे तो हाथ में टोकरी लेकर जाते थे। तो वो एक टोकरी उसके हाथ में थी और वो जो सब्ज़ी वगैरह ख़रीद रही थी उस टोकरी के अंदर रख रही थी। ये उस ठेले के सामने खड़ा हो गया और उस लड़की को टिकटिकी बांध के देखने लगा। और जब उस लड़की को किसी की नज़रों का एहसास हुआ तो उसने आसपास देखा और फिर उसकी नज़र इसकी तरफ पड़ी, और जब उसने देखा कि ये उसको बहुत टिकटिकी बांधे देख रहा है और कुछ इशारे वगैरह ये कर रहा था, तो वो लड़की उसने नहायत नागवारी का इजहार किया। उसकी आंखों के अंदर एक नागवारी की आई लहर, जिससे पता चल गया कि वो उसकी इस हरकत को अच्छा नहीं समझ रही। मगर ये इसने उसकी इस नागवारी का मज़ा ले रहा था ये, और मज़ीद उसको तंग करने के मूड में था। आवाज़ें भी कस रहा था। ठेले वाले ने भी इसकी जानिब देखा और फिर वो नज़र झुका के खामोश हो गया। 1-2 बार उसने उसको मुड़ के समझाया भी कि तुम यहाँ से चले जाओ और मत मेरे ग्राहकों को ख़राब करो, मगर ये बाज़ ना आया। जब वो लड़की सब्ज़ी लेके चलने लगी, वापस मुड़ी तो ये भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब तक आसपास काफ़ी रश था तो ये खामोश रहा और इसने उसके करीब नहीं गया। मगर उसके बाद इसने देखा कि वो लड़की जब मार्केट से बाहर निकल गई तो वो एक ऐसी जगह की तरफ मुड़ गई जहाँ के आगे वीराना था और उस तरफ घर मकान नहीं थे, और उस जगह के बारे में मशहूर था कि वो जगह आसेब ज़दा है। तो ये काफ़ी हैरान हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की इस वीराने की तरफ कहाँ जा रही है। बहरहाल
یہ ڈھیٹ تھا، اس کے پیچھے چلتا رہا، اور یہ بھی خیال نہ آیا کہ اس طرف تو کسی کا مکان ہے نہیں، اس طرف تو ویران جگہیں ہیں جس طرف کوئی دن میں بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ تھوڑے دور جانے کے بعد یہ جلدی جلدی اس لڑکی کے قریب گیا، اور اس نے سوچا کہ شاید یہ لڑکی بھی مجھے خود اس طرف لے کر آئی ہے، مجھ سے کچھ دوستی وغیرہ کرنا چاہتی۔ یہ سوچ کر وہ جلدی جلدی اس کے قریب گیا، اور اس نے جا کر اس کا جس ہاتھ میں اس نے ٹوکری پکڑی تھی اس ہاتھ کو تھام لیا۔ جیسے اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، ایک دم سے جیسے اس کو کرنٹ لگا، اس لڑکی کا ہاتھ نہایت ہی زیادہ گرم تھا، بہت گرم ہاتھ تھا اس کا۔ ایک دم سے یہ پیچھے کی طرف جب مڑا تو وہ لڑکی اس کی طرف مڑی، اور اس نے دیکھا کہ اس لڑکی کی شکل انتہائی خوفناک ہو چکی تھی، اور یہ وہ والی لڑکی نہیں لگ رہی تھی جو اس کو ٹھیلے پر نظر آئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ اس کی لمبی لمبی لال زبان تھی جو باہر کی طرف نکل رہی تھی، اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ لال ہو چکی ہوئی تھیں، اور بہت زیادہ اس کا چہرہ بگڑ گیا ہوا تھا۔ اس نے اس کو جب دیکھا تو اس کے حلق سے چیخ نکلی، مگر وہاں پر اس کی چیخ سننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ اس لڑکی نے کہا کہ تم نے آتے جاتے لوگوں کو تنگ کرتے ہو، تم لوگوں کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہو، ان کا دل دکھاتے ہو تم، مگر آج کے بعد تم کسی کا دل دکھانے کے قابل نہیں رہوگے۔ یہ کہہ کے وہ غائب ہو گئی، اور اس نے دیکھا کہ جس ہاتھ سے اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اس کے ہاتھ پر بڑے بڑے چھالے آبلے نکل آئے تھے، اور ان میں انتہائی زیادہ تکلیف اور جلن ہو رہی تھی۔ یہ چیختا ہوا چلاتا ہوا واپس بھاگا، اور سیدھا اپنے گھر گیا، اپنی والدہ کے پاس ہاتھ دکھایا، تو ان کی والدہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور چونکہ یہ لوگ ہمسائے تھے تو انہوں نے بھی اس کے چیخنے چلانے کی آواز سنی، تو میری نانی میں کہتی ہیں کہ سارا محلہ ان کے گھر پر جمع تھا، اور اس نے سب کے سامنے جب اپنی حرکت کے بارے میں بتایا تو سب لوگوں نے بہت ہی ناگواری کا اظہار کیا، مگر پھر بھی اس کے والدین کی وجہ سے سب مجبور تھے۔ وہ اس کو مل کر ایک وید کے پاس لے کے، اس ٹائم پہ حکیم یا وید ہوا کرتے تھے، ڈاکٹرز بہت کم ہوتے تھے، زیادہ تر لوگ جو تھے وہ وید کو یا حکیم کو ہی چیک کراتے تھے۔ تو ان کے تمام محلے والے سب مل کر اس کے والدین کے ساتھ اس کو وید کے پاس لے گئے۔ جب وید نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بہت ہی زہریلی قسم کی چیز جو ہے ہاتھ کے ساتھ مس ہوئی ہے، ٹچ ہوئی ہے، مطلب کہ وہ اس کے ہاتھ کے ساتھ لگی ہے، جس کی وجہ سے اس کا زہر جو ہے پوری طرح سے اثر نہیں کیا، اگر پوری طرح سے اثر کرتا تو اس کی جان جانے کا بھی خدشہ تھا، مگر بہرحال ابھی بھی اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، اگر یہ یہاں پر نہ رکا اور یہ زہر آگے کی طرف چلنے لگ گیا تو یہ اس کا ہاتھ کاٹنا پڑ جائے گا۔ یہ سن کر وہ لوگ رونے لگے، جو اس کے والدین تھے وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اور جب اس نے اپنی کہانی سنائی تو وہ جو حکیم صاحب تھے، جو وید صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ سے توبہ کرو تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑے۔ اس کے بعد نانی ماں بتاتی ہیں کہ اس کے ہاتھ کا علاج کافی عرصے تک ہوتا رہا، وہ زہر آگے کی طرف تو نہیں بڑھا، مگر وہ آبلے جو تھے اس کو راتوں کو سو نہیں دیتے تھے، وہ چیختا چلاتا تھا زور زور سے، ان میں تکلیف ہوتی تھی، اور اسی جگہ پر جا کر جس جگہ پہ اس نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا، ان لوگوں نے بہت دفعہ اونچی آواز میں اس نے معافی مانگی، اس کے والدین نے بھی وہاں پر جا کر معافی مانگی کہ معاف کر دو، اب کی بار ہم کسی کے ساتھ کوئی ایسا ظلم زیادتی نہیں کریں گے، مگر پھر بھی اس کے ہاتھ پر سے وہ آبلے کم نہ ہوئے، اور اس نے اسی طرح زندگی اپنی گزاری کہ روزانہ رات کو وہ چیختا اور چلاتا تھا، ان زخموں میں اتنی تکلیف ہوتی تھی ان آبلوں کے اندر، اور اتنی جلن ہوتی تھی، اور اسی طرح اس نے اپنی زندگی گزاری، اور بہت جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا، وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکا، اور کچھ سالوں کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھی وہ خوفناک کہانی جو میری نانی اماں نے مجھے سنائی تھی۔ بہت شکریہ ہے اور آپ کے لیے جو آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور واقعی اس اسٹوری میں ایک سبق بھی ہے جو سب کے لیے ہے، کبھی بھی اللہ کی مخلوق کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، جانے کس کے روپ میں کون ہو کیا ہو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایک اسٹوری اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یہ دوسری اسٹوری ہے زاہد نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ زاہد کہتے ہیں کہ یہ میرے چاچو کی اسٹوری ہے جو انہوں نے مجھے سنائی تھی، اور یہ ان کے دوست کا واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا،
جو کہ بہت ہی نیک اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، اور زمیندارہ کرتے تھے، ان لوگوں کا اپنی زمینیں تھے اور وہ لوگ وہاں پر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست جو تھا وہ اکثر اپنی زمینوں پہ چلے جایا کرتے تھے اور وہاں پر کئی دن گزار کر واپس آتے تھے۔ ایک بار ہم بھی اس کے ساتھ گئے، ہم سب دوستوں نے پروگرام بنایا اور ہم لوگ بھی اپنے دوست کے ساتھ اس کی زمینوں پہ جانے کا پروگرام بنائے۔ جب ہم اس کی زمینوں پہ گئے تو وہاں پر انہوں نے زمینوں کے درمیان میں ہی ایک چھوٹی سی بلڈنگ بنائی ہوئی تھی، جو کہ بطور ریسٹ ہاؤس کے وہ کام کرتی تھی۔ تو اس میں 4 سے 5 کمرے تھے۔ ایک کمرہ وہاں کے جو کیئر ٹیکر تھے ان کے یوز کرنے کے استعمال کے لیے تھا، جو وہاں پر ملازم وغیرہ تھے ان کے لیے تھا ایک کمرہ، اور باقی 3 کمروں میں ہم لوگ سیٹل ہو گئے۔ ہم لوگوں نے اپنا سامان رکھا اور ہم لوگ وہاں پر اپنا تیاری کرنے لگے باہر گھومنے پھرنے جانے کی۔ تو ہم نے اپنا سامان رکھے تو سب دوستوں نے کھانا وغیرہ کھایا، اس کے بعد ہم لوگ تیار ہو کر اپنے دوست کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل گئے۔ سارا دن ہمارا گھومتے گزرا، بہت خوبصورت علاقہ تھا اس کا، اور جگہ جگہ باغات تھے، ٹیوب ویل تھے، اندر چھوٹی چھوٹی نہریں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ بہت ہی زیادہ ہریالی تھی وہاں پر، تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ ماحول بالکل ایک قدرتی حسن تھا، تو ہم بہت خوش ہو رہے تھے ایسے ماحول میں اور انجوائے کر رہے تھے۔ تو رات ہو گئی، رات میں ہم لوگوں نے رات کا کھانا کھایا، بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے گھومنے پھرنے کے بعد، تو ہم اپنے اپنے بستروں پر دراز ہو گئے۔ ابھی ہمیں لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی ہوگی کہ ہمیں یوں لگا کہ جیسے مرغے کی بہت تیز بانگ ہمارے کانوں میں سے گزر رہی ہے، اور مسلسل وہ مرغا بانگ دے رہا تھا۔ ہم لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ اس ٹائم پہ مرغا کہاں سے آ گیا، اور اس کی اتنی اونچی آواز۔ ہم لوگ کی آنکھ کھلی، سب لوگ جب جا کے تو ایک دوسرے سے پوچھے تھے کہ یہ مرغے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ہم نے پورے ریسٹ ہاؤس میں چیک کیا، مگر ہمیں کہیں پہ بھی کوئی مرغا سنائی نہ دیا، نہ دکھائی دیا۔ تو ہم نے سوچا کہ شاید کوئی ہوگا، کہیں کسی کھلا ہوا آ گیا ہوگا کسی کا، اور باہر بھی نکل گیا۔ مگر ہم اتنے حیران تھے کہ اتنی اونچی آواز، کیسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے کان کے پاس کھڑا ہو کے وہ بانگ دے رہا ہے۔ اگلا روز صبح ہم لوگ جب اٹھے تو حسب معمول ہم لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ ہم لوگ چونکہ یہاں پر سیر کرنے آئے تھے، اس لیے اپنے دوست کے ساتھ پھر سیر کرنے کے لیے نکل گئے، اور دن کیسے گزرا ہمیں اس چیز کا اندازہ نہ ہوا۔ رات آئی تو ہم لوگ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ میں نے تو کھانا بھی نہ کھایا، اور میں ایسے ہی جا کے بوٹوں سمیت ہی لیٹ کے اپنے بیڈ پہ، پھر باقی دوست بھی کھانا کھانے کے بعد کمروں میں آ گئے اور وہ لوگ بھی سو گئے۔ ابھی ہمیں سوئے کچھ دیر ہوئی ہوگی کہ پھر سے وہی کل والی چیز دہرائی وہ جو بانگ تھی وہ پھر سے سنائی دینے جانے لگی۔ ہم لوگ ایک دم سے اٹھے اور ہم حیران ہو گئے کہ یہ کہاں سے بانگ کی آواز آ رہی ہے۔ آج کے تو ہم لوگ تھوڑے سے ٹینشن میں بھی تھے، اور تھوڑا غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ کون سا مرغا ہے جو ہماری نیند خراب کر دیتا ہے اور ہمیں سونے نہیں دیتا۔ مگر ساری ریسٹ ہاؤس کو چھان مارنے کے بعد بھی ہمیں کوئی مرغا دکھائی نہ دیا۔ جب ہم نے صبح ملازمین سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو یہاں کا معمول ہے کہ یہ آپ کو روزانہ یہ آواز سنائی دے گی۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے کبھی آگے پیچھے ہو کر دیکھنے کی کوشش نہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے شروع میں بہت کوشش کی، مگر ہمیں کبھی بھی یہ مرغا دکھائی نہیں دیا، اور یہ آواز اپنے ٹائم پر مخصوص ٹائم پہ ہمیں سنائی دیتی ہے اور اس کے بعد یہ بند بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہم لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور ہم نے کوئی دھیان نہ دیا۔ آج کی رات ہم لوگوں نے سوچا ہوا تھا کہ جب یہ بانگ کی آواز سنائی دے گی تو ہم ریسٹ ہاؤس کے اندر نہیں ٹھہریں گے، ہم ریسٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کر ویٹ کریں گے کہ وہ کون سا مرغا ہے۔ جہاں جہاں دروازے تھے اور کھڑکیاں تھیں ریسٹ ہاؤس کے، وہاں پر ہم میں سے ایک کھڑا ہو گیا، تاکہ اگر کوئی مرغا انٹر ہوتا ہے ریسٹ ہاؤس میں تو ہمیں پتہ چل جائے جو بھی۔ اور ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو ساتھ موبائلز کے ذریعے رابطہ کیا تھا کہ جیسے کسی کو بھی نظر آئے کوئی مرغا تو وہ دوسرے کو بتائے گا۔ ہم لوگ اپنے مخصوص ٹائم پہ کھڑے تھے اور مخصوص سٹائل میں کہ ہمیں پھر سے ریسٹ ہاؤس کے اندر سے بانگ کی آواز سنائی دی مرغے کی۔ ہم لوگ بہت حیران ہوئے کہ ہمارے سامنے تو کوئی مرغا اندر نہیں گیا، تو پھر یہ بانگ کی آواز کہاں سے سنائی دی ہے۔
ہم لوگ جب بھاگتے ہوئے اندر گئے تو اندر بھی ہم نے ہر طرف چھان مارا، مگر کہیں بھی کوئی بھی ایسا مرغہ ہمیں نظر نہیں آیا، نہ ہی کوئی ایسی چیز نظر آئی جس کو ہم کہہ سکیں کہ مرغے کی آواز نکال رہی ہے۔ ہم لوگ بہت حیران ہوئے جب ہم اندر آئے تو ہم باہر سے ریسٹ ہاؤس کے باہر سے آواز سنائی دینے لگی۔ ہم بھاگتے ہوئے باہر نکلے تو ہم یوں محسوس ہوا جیسے وہ آواز ہمارے آگے آگے جا رہی۔ ہم اس کا پیچھا کرتے کرتے بھینسوں کے باڑے کی طرف آگے، جہاں پر ان لوگوں نے بھینسیں رکھی ہوئی تھیں۔ آواز کے تعاقب میں ہم وہاں تک پہنچ گئے۔ اب یوں لگا تھا کہ بھینسوں کے درمیان سے وہ آواز آ رہی ہے۔ جب ہم لوگ تھوڑا آگے بڑھے تو ہم نے وہ منظر دیکھا کہ ہم سب کی روح فنا ہو گئی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بھیانک انسانی شکل کی چیز جو ہے وہ بھینسوں کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ مرغے کی بانگ کی آواز نکال رہی ہے۔ جب اس نے ہمیں دیکھا تو اس نے زور زور سے چیخیں ماری اور وہیں پر وہ غائب ہو گئی، جبکہ ہم اپنی جگہ پر ساکت کھڑے تھے اور نہ ہم ہل پا رہے تھے، نہ ہم آگے ہو سکتے تھے نہ پیچھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کہ ہم اپنی جگہ پر بت بن گئے۔ اس کے غائب ہونے کے تقریباً 5 منٹ تک ہم اسی طرح سے بت بنے کھڑے تھے۔ اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ ہوش میں آئے اور ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ کیا چیز تھی جو ہم نے دیکھی ہے، جو نہ انسان تھی نہ حیوان میں شامل تھی۔ اور ہم لوگ اس قدر خوف زدہ تھے کہ ہم جلدی جلدی واپس ریسٹ ہاؤس کی طرف بھاگے اور ہم نے ریسٹ ہاؤس کے ساتھ دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ رات ہم نے جاگتے ہوئے گزاری اور اگلے روز ہم نے اپنے دوست سے معذرت کر کے وہاں سے رخت سفر باندھا اور ہم گھروں کو واپس آ گئے۔ آج بھی جب ہمارا دوست ہمیں کہتا ہے کہ آپ ہمارے ریسٹ ہاؤس کی طرف آئیں تو ہم کبھی بھی اس کی بات کو نہیں سنتے اور ہم نے کبھی بھی دوبارہ اس کے ریسٹ ہاؤس کی طرف نہیں گئے۔ یہ تھی میری کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا زاہد، آپ نے اپنے دوست کی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، جیسی بھی ہے آپ کے بہت اچھی سٹوری تھی، آپ کی بہت خوفناک تھی۔ اسی طرح میرے چینل کو سپورٹ کریں، اپنی سٹوریز آپ شیئر کیا کریں۔ اب ایک چھوٹی سی کہانی جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم، یہ کہانی ہمارے ساتھ قدسیہ نے شیئر کی ہے بھکر سے۔ قدسیہ کہتی ہیں کہ یہ تب کی بات ہے جب ہم لوگ ابھی کالج میں پڑھتے تھے۔ ہم لوگ سب ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے، کمبائن فیملی سسٹم تھا۔ میں تھی اور میرے ساتھ میرے باقی کزنز وغیرہ تھے۔ ہماری ایک کزن تھی جو ابھی 8th کلاس میں پڑھتی تھی اور اس کی عادت تھی کہ ہمارے گھر میں چونکہ صوفے والا جھولا لگا ہوا تھا اور پینگیں وغیرہ بھی تھی، درخت تھے، ان کے درمیان میں پینگیں ڈالی ہوئی تھیں جہاں پر ہم کزنز جھولا لیا کرتی تھیں۔ ہماری وہ کزن جو تھی وہ اسکول سے جیسے ہی واپس آتی تھی آ کے جھولے پہ بیٹھ جایا کرتی تھی۔ دوپہر بہت تیز گرمی والی دوپہریں ہوا کرتی تھی، دھوپ بھی بہت تیز ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ درختوں کے نیچے جھولے پر بیٹھی رہا کرتی تھی۔ کچھ دن ایسے گزرے، ہم لوگ اس کو منع بھی کرتے تھے مگر وہ باز نہیں آتی تھی، اس کو جھولا لینے کا اتنا شوق تھا اور شام میں بھی وہ مغرب سے وقت بھی وہ جھولے پہ بیٹھی ملتی تھی ہمیں۔ بالآخر ایک روز اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا اور شام کا ٹائم تھا، ہم لوگ سب چارپائی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگی۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں اور وہ اونچے اونچے کہکے لگا رہی تھی، حالانکہ وہ بہت ہی دبو قسم کی لڑکی تھی اور یوں بڑوں کے سامنے اونچی آواز نکالنا اس کو گوارا نہ تھا، مگر اس وقت وہ اونچے اونچے کہکے لگا رہی تھی۔ ہمارے ایک کزن نے جو حافظ قرآن تھے وہ دل میں قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے کہ اس نے جلدی سے بھاگتی بھی آئی اور آ کے ان کے کزن کے چہرے پہ تھپڑ مار کے کہنے لگی کہ یہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کو روک دو ورنہ میں تمہیں یہیں پہ ختم کر دوں گی۔ ہم لوگوں نے حیرت سے اپنے کزن کی طرف دیکھا جو تھپڑ کھا کے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تم کچھ پڑھ رہے تو کہنے لگا ہاں میں اپنے دل میں مختلف صورتوں کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو ہم لوگ فوراً سمجھ گئے کہ اس کے اوپر واقعی کسی چیز کا اثر ہو چکا ہے، جو اس کو یہ معلوم ہو چکا تھا، علم ہو گیا تھا کہ وہ کچھ تلاوت کر رہے ہیں، آیات کے قرآنی کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کو ان چیزوں سے نقصان ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے اس نے جو اس کے اوپر چیز موجود تھی اس کو نقصان ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی ان آیات کے برکات کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے اس چیز نے تھپڑ مارا کہ نہ یہ تلاوت کرے اور نہ ہی مجھے یہاں سے نکلنا پڑے۔ بہرحال
ہمارے ایک انکل ہیں وہ جو حافظ قرآن بھی تھے اور وہ ایسی چیزوں کا علم بھی رکھتے تھے. جب وہ اتنے میں وہ گھر انٹر ہو گئے، ان کو جب ہم نے ساری بات بتائی تو کہنے لگے کہ جب میں گھر میں انٹر ہوا تھا مجھے تبھی علم ہو گیا تھا کہ گھر کا کچھ وزن لگ رہا ہے، گھر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے. آب و ہوا سے گھر کی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر میں کوئی اور چیز داخل ہو چکی ہے. بہرحال انکل اس لڑکی کے کمرے میں چلے گئے اور پھر ساری رات وہ پڑھتے رہے اور پھر صبح کے قریب وہ خود بخود ہوش میں آ گئی. اور پھر اس نے انکل سے ساری بات بتائی کہ میں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی جھولے پر، کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے اوپر شاخ کے اوپر کوئی موجود ہے. جب میں نے اوپر دیکھا تو ایک لمبے سے بالوں والی بوڑھی عورت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی ٹانگیں لٹکا کے، اور اس کے پیر پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے. وہ انتہائی خوفناک تھی. جب سے میں نے اس کو دیکھا تو میں اس کو دیکھتی رہ گئی، اور اس کے بعد اس نے چھلانگ لگائی اور میرے اوپر گری. اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا. میرے انکل نے اس کو سختی سے منع کیا کہ آئندہ تو مجھے یوں درختوں پر نظر نہ ہو، جھولا جھولتی یا دوپہر کے ٹائم تم جھولا جھولتی ہو، جب سب بچے یہاں پر جھولا جھولیں تم نے یہاں نے اکیلے تم نے یہاں پر نہیں بیٹھنا. اس کے بعد انہوں نے اس کو مختلف آیات بتائیں کہ تم نے یہ تلاوت کرنی ہے اور آئندہ تم نے کبھی بھی اکیلے اس سائڈ پہ نہیں آنا. اس کے بعد میری کزن نے کبھی بھی اس سائڈ پہ اکیلی نہیں گئی، اور الحمدللہ اس کے بعد اس کو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، شادی شدہ ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے میاں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے. بہت شکریہ آپ سب کا، آپ سب نے اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ یوں ہی ہمارے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر کرتے رہیں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں. مگر آپ اپنی سٹوریز شیئر کرتے ہیں تو سٹوریز کو سنا بھی کریں اور مجھے بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگی. پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.